वेलकम बैक जी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको सबकी सोच में। और ब्रेक से पहले जो सवाल मैंने पूछा था रियासत साहब से, उसी सवाल को लिए उनके पास चलते हैं जवाब लेने के लिए। आपने जैसे ख़ुद जिक्र किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल ज़िंदगी है, और ज़ाहिर है कि आपकी सीरत अगर उसका इहाता किया जाए तो इंसान की पूरी ज़िंदगी गुजर सकती है, लेकिन उसमें से चंद एक चीज़ें आप मुख्तलिफ़ पहलुओं से देखें। मिसाल के तौर पे हम अल्लाह के रसूल की सीरत को देखते हैं आपके अक़ायद के मामलात में, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदे के मामलात में इस्तिक़ामत का पहाड़ नज़र आते हैं। और आपने अपने सहाबा की तरबियत भी इसी अंदाज से की। फरमाया कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, अल्लाह पर ईमान ले आओ और फिर उस पर इस्तिक़ामत इख्तियार कर लो, डट जाओ। व इन क़ुतिलत औ हुर्रिक़्त, अगरचे तुम्हारे जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएँ या तुम्हें जला के राख कर दिया जाए। तो आप अक़ीदे के लिहाज से आपकी सीरत और आपका किरदार क्या है कि जान तो जा सकती है लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कर सकते। इबादत के लिहाज से आपकी सीरत को देखें तो आप इतनी ज़्यादा अल्लाह की बंदगी करने वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने आपकी इबादत का भी तज़किरा किया। और फिर जब आप इतनी ज़्यादा इबादत कर रहे थे और उम्महातुल मोमिनीन में से एक की तरफ से ये आपको कहा गया कि आपके पाँव सूज गए हैं, वरम पड़े हुए हैं, आप इतनी ज़्यादा इबादत क्यों करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अफ़ला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ? अगर अल्लाह के इतने एहसानात हैं तो आप इस कायनात में सबसे अफजल हैं, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज़्यादा इबादत और बंदगी करने वाले हैं। आपकी तक़वा के लिहाज से आपकी सीरत का अगर मुताला किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये अल्फ़ाज़ हमें मिलते हैं, इन्नी अख़शाकुम लिल्लाहि व अत्क़ाकुम लहू, कि लोगों तुम भी डरते होगे लेकिन मैं तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने वाला और अल्लाह का खौफ रखने वाला हूँ। आपके अखलाक और मामलात को अगर देखें तो कुरान मजीद इस बात की गवाही देता है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि आप अज़ीम अखलाक के मालिक हैं। और जिनके बारे में आपके घर से गवाही मिलती है काना खुलुक़ुहुल क़ुरआन, कि पैगम्बर की सीरत, पैगम्बर के अखलाक के बारे में पूछने वालों, आपका अखलाक तो कुरान का अमली नमूना है। और आपका अखलाक वो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी की सीरत को अगर देखें तो आप फरमाते हैं लोगों खैरुकुम ले अहली, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। व अना खैरुकुम ले अहली, और मैं अपने घर वालों के साथ सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ। हम आजकल ना किसी को थोड़ा सा नाम मिल जाए, कोई ओहदा मिल जाए, कोई मसरूफ़ रहने लग जाए तो वो घर में सीधी बात नहीं करता और उसका जवाब ये होता है कि जी मेरे पास वक्त नहीं है, लोग मेरी इज़्ज़त करते हो तो घर में क्यों नहीं हो रही, तो वो कोई अपने आप को समझने लग जाता है और उसके पास बीसियों बहाने होते हैं। अल्लाह के पैगंबर से ज़्यादा मसरूफ़ कोई नहीं हो सकता, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बिज़ी लाइफ किसी की नहीं हो सकती। आप तो हर वक्त अल्लाह की इबादत भी करते हैं, दावत व तबलीग का काम भी करते हैं, जिहाद का काम भी कर रहे हैं, लोगों की इस्लाह का काम भी कर रहे हैं, हर वक्त आपने अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए वक़फ़ की हुई है। इसके बावजूद आप अपने घर में ख़ुद काम काज भी करते हैं, घर वालों के साथ भी अखलाक ऐसा है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को अगर हम देखें, इस लिहाज से अगर देखें कि इज्तिमाई आपकी इबादत कैसी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत और नमाज का तज़किरा करते हुए सहाबी बयान करते हैं रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली, मैंने अल्लाह के रसूल को नमाज पढ़ते हुए देखा, वफ़ी सदरिही अज़ीज़ुन का अज़ीज़िल मिर्जल मिनल बुका, आपके सीने से इस तरह आवाज़ें आ रही थी जिस तरह हंडिया के खोलने में से आवाज़ आती है, उसमें कोई चीज़ जब खोलती है पक जाती है उसमें जिस तरह आवाज़ पैदा होती है, तो अल्लाह के रसूल की इबादतें भी ऐसी थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिन की ज़िंदगी देखें तो वो भी रोशन है और रात की ज़िंदगी भी रोशन है। और फिर दावत व तबलीग की ज़िंदगी, अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की ज़िंदगी हम देखें तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जब पैगम्बर को ये कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल आपके रब की तरफ से आप पे जो नाजिल किया जाता है आप उसकी तबलीग करें। तो पैगम्बर ने इस अंदाज से तबलीग की कि हज्जतुल वदा के मौका पर 1.25 लाख के करीब सहाबा को मुखातब करके गवाह बना के अल्लाह के पैगम्बर ने पूछा था हल बल्लग़त, लोगों बताओ क्या मैंने तबलीग कर दी है? तो सब ने एक ज़बान कहा था बल्लग़ता व अद्दैता, अल्लाह के रसूल आपने हक़ रिसालत को अदा कर दिया है, आपने तबलीग कर दिया, जो आपके रब की तरफ से नाजिल हुआ था आपने लोगों तक पहुंचा दिया है। तो आपकी ज़िंदगी का एक एक पहलू, आप बच्चों के साथ अल्लाह के रसूल के अखलाक और किरदार को देखिए, सैयदना हसन हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा के साथ जो प्यार और मोहब्बत, रिश्तेदारों के साथ जो प्यार और मोहब्बत है और जो दूसरे बच्चों के साथ है। छोटा सा बच्चा है आपके साथ खाना खा रहा है, बड़े बड़े लोग कहीं छोटे बच्चों को अपने साथ बैठाते हैं, आपके साथ खा रहा है और वो प्लेट में हाथ
دائیں بائیں مار رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہ صلہ رحمی اور ہر طرح سے یہ نبی کی کل بیمینک ومما یلیک، اے بچے اپنے آگے سے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ بے شک۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، انہوں نے گھریلو زندگی کے حوالے سے بتایا، مجھے بہت سارے واقعات یاد آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے واقعات، امام علی علیہ السلام، پھر حضرت فاطمہ علیہ السلام، ان کے درمیان کچھ ہو جاتا تھا، پھر ان سب کی کیئر کر رہا امام حسن کی، امام حسین کی، لیکن اس کے باوجود بھی میں ایک پہلو کی طرف جاؤں گا کہ مدینہ جب آپ نے ہجرت کی تو مدینہ کے حالات کوئی ٹھیک نہیں تھے، مدینہ میں وبا تھی، مدینہ میں بیماریاں تھیں، مدینہ اتنا کوئی وسیع بھی نہیں تھا جس طرح مکہ تھا، لیکن وہاں پہ بھی جا کے نبی علیہ السلام نے زندگی گزاری۔ اس کے بعد آج کل میں آپ کو بتاؤں، میرا جتنا بھی ایکسپیرینس ہوا ہے، مدینہ میں جا کے وہی سکون آتا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے لوگوں کو آیا تھا۔ ایسے ہی دیکھیے، میرے خیال میں ظاہر ہے اس مختصر وقت میں وہ سارے پہلو جو ہے وہ تو بیان نہیں ہو سکتے، چند ایک کی طرف اشارہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ خود پیغمبر اکرم اسلام کی جو سیرت طیبہ ہے، عبادت کے حوالے سے مولانا نے بیان فرمایا، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو عاجزی اور انکساری تھی بے شک حضور کی، یہاں تک کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ جب کوئی اجنبی آتا تھا نا پیغمبر کی بزم میں، صحبت میں، جس نے سرکار کو نہیں دیکھا ہوتا تھا، اس کو آ کے پوچھنا پڑتا تھا کہ ان بیٹھنے والوں میں سے حضور کون سے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یعنی نہ کوئی پروٹوکول، نہ اپنے لیے کوئی الگ جگہ، اور بدقسمتی سے آج کل ہمیں اگر تھوڑا سا پروٹوکول مل جائے تو ہم تو 15ویں گریڈ کا سرکاری افسر ہے، اس کے پیچھے شاید 10 گاڑیاں لگی ہوں کالے شیشوں کے ساتھ، ہم تو انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ تو سرکار کا، ان کا حضور کا درس تو یہ ہے کہ کائنات میں خدا کے بعد سب سے عظیم ہستی ہیں اور سب سے عظیم رہبر ہیں، سب سے عظیم خدا بزرگ تو ہی، بعدس خدا بزرگ تو، انبیاء کے سردار نبی ہے، کائنات کا سردار نبی ہے، لیکن بیٹھنے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ اجنبی شخص کو آ کے پوچھنا پڑتا تھا کہ ان میں سے حضور کون سے بیٹھے، نہ اپنے لیے کوئی خاص جگہ، خاص مقام، کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا تھا۔ دوسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے اپروچیبل ہونا، سہل الوصول جسے عربی میں کہتے ہیں، کہ جو بھی جس وقت چاہتا حضور سے ملنا چاہتا، کوئی مشکل نہیں تھی، آرام سے وہ آ کے مل لیتا۔ اور سورہ حجرات میں جو آداب بتائے ہیں اللہ نے، اس کے مطابق جو جہاں سے دور سے آتا سرکار اویلیبل ہوتے اور اس کو ملتے۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ مدینہ میں جو ریاست قائم فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سب سے پہلے مدینہ کے حالات بہت خراب تھے، آپ نے اشارہ بھی کیا اس کی طرف، قبائل میں جنگیں تھیں، وہ جو آپ نے سب سے پہلے وہ جو قبائل کے درمیان وہ ایگریمنٹ جو وہاں پر معاہدہ آپ نے سائن کرایا، اس میں یہودی بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، قبائل بھی تھے، مسلمان بھی تھے، انصار و مہاجرین سب پر، اور سب کو یہ کہا کہ سارے لوگ اپنے اپنے مذاہب اور دین کے مطابق آزاد ہیں، اور ہر انسان جو ہے وہ انسان ہونے کی حیثیت سے وہ قابل احترام ہے، اس کی عزت ہے، اس کی تکریم ہے، چونکہ خدا نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے اس انسان کو تاج کرامت سجا کے بھیجا اس کے سر پر۔ تو انسانیت کا وہ جو احترام تھا، یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا کہ آپ کسی کو یہ نہ سمجھو کہ یہ چھوٹا ہے، ممکن ہے جس کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہو اللہ کے ہاں اس کا بڑا ہو، کسی کو حقیر نہ سمجھو، لا تحقرن احدا من المسلمین، مسلمانوں میں سے کسی کو حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے جس کو تم چھوٹا اور حقیر سمجھ رہے ہو خدا کے ہاں اس کا بڑا مقام ہو، اور دلوں کے رازوں کو تو اللہ جانتا ہے۔ تو اس لیے معاملات ہوں، چونکہ زیادہ زور ہمارے ہاں محراب و ممبر سے عبادات پہ دیا جاتا ہے، لیکن ایک اہم جو سیرت طیبہ کا پہلو ہے وہ معاملات ہیں، حقوق العباد، حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد جو ہے وہ قابل معافی نہیں ہے جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے۔ اور حقوق العباد شاید سب سے زیادہ اہم ہے کہ آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں، جیسے دیکھیں آپ بتا رہے ہیں ہمارے نبی نے برابری کا سب سے خوبصورت درس دیا کہ کسی کالے گورے کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے، اور آج تک ہم لوگ وائٹ سپریمیسسٹ جو تھے وہ دیکھ رہے ہیں، وائٹ سپریمیسی دیکھ رہے ہیں، ہم نے وہ کلاسز جو بنا رکھی ہیں نا سوسائٹی کے اندر، کہ سر وہ پوری دنیا پہ رول کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے اندر انسانیت اور یہی سبق کی کمی ہے آج بھی۔ اور پھر میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے نہیں کیا بلکہ صداقت اور امانت سے کیا ہے۔ پہلے کردار پیش کیا ہے، پہلے صادق اور امین منوایا ہے، انہیں دشمنوں کو، کفار و مشرکین کو منوایا ہے۔ وہ جو جان کے دشمن تھے وہ بھی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے اور آپ کو صادق بھی مانتے تھے، یہودی رکھواتے تھے۔ تو اصل میں ایک لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام بھی دیا ہے اپنی امت کے، خاص طور پہ علماء کے لیے جو بھی مبلغین ہیں، جو اس اسلام کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں، جو میسنجر ہیں اسلام کے، کہ وہ بھی پہلے اپنا کردار پیش کریں
اس کے بعد خود بخود لوگ آئیں گے، کھینچے چلے آئیں گے. تو یہ جو انداز تبلیغ اور اسلوب دعوت تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں جاذبیت تھی، اس میں کرنٹ تھا. اور پھر لوگ جو ہے جیسے مولانا نے فرمایا کہ وہ پھر اس حد تک چلے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر گردنیں کٹوا دیں، اپنی جانیں کو نثار کر دیں، لیکن وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے. بے شک. تو یہ جو اسلوب انداز تھا جس میں جاذبیت تھی، ریاست مدینہ میں جو آپ نے وہ نظام قائم فرمایا، عادلانہ نظام قائم فرمایا، اس کے جو اصول بتایا آپ نے، اور پھر سب سے پہلے آپ نے وہاں جا کے ایک مسجد کی تعمیر کی، ایک مرکز بنایا، اور پھر سارے صحابہ کو وہاں جمع فرمایا. اور یعنی ان کی زندگی کا ایک ایک نورانی پہلو جو ہے، یقین کیجئے کہ کاش آج امت مسلمہ جڑ جائے، قرآن سے جڑ جائے اور سیرت طیبہ سے جڑ جائے، تو اتنی عزت ہے، اتنی وقار اللہ دے گا. جیسے ہم نے پوری دنیا کو رول کیا ویسے ہی ہم لوگ آج ہم لوگوں کی ہار شکست کی ہے. بالکل کھوئی ہوئی جو توقیر ہے امت مسلمہ کی واپس لائی جا سکتی ہے اگر سیرت طیبہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر آ جائے اور قرآن کے اصول بھی. حضرت جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس بھی آپشن تھے کہ دنیا مانگ لیتے تو دنیا بھی ان کو مل سکتی تھی، لیکن دنیا میں وہ مصائب میں رہے، پریشانیوں میں رہے. اور جس طرح حضرت فرما رہے ہیں کہ صادق و امین بھی تھے، پورا مدینہ، مکہ یا پورا عرب ان کے صداقت پہ ایمان رکھتا تھا، لیکن جب نبوت کا اعلان کیا اس کے بعد مصائب بھی آئے. تو اس پریشانیوں میں صبر کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کتنا زیادہ صبر کیا ہمارے نبی نے؟ دیکھیں اللہ کے رسول کی زندگی تو ساری صبر سے مستعار ہے. آپ کی زندگی میں تو قدم قدم پہ ہمیں صبر ہی نظر آتا ہے. پیدا ہی یتیم ہو کر ہوئے. جی، آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو بچپن میں یا آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد فوت ہو جاتے ہیں. چند سال گزرے تو آپ کی والدہ فوت ہو جاتی ہیں. پھر جو دادا پرورش کرنے والے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں. پھر آپ کے چچا پرورش کر رہے ہیں، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب چچا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ بیوی بھی رخصت ہو گئی جو ہر خوشی غم میں آپ کا ساتھ دینے والی تھی. تو جسے عام الحزن کہہ دیا گیا، ایسا سال کہ جس سال دو عظیم ہستیاں جو اللہ کے رسول کا ساتھ دینے والی تھی دونوں رخصت ہو گئی. جی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود صبر کرتے رہے، اور ظاہر ہے کہ لوگوں نے صبر سیکھا ہی آپ سے ہے. اور اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ای الناس اشد ابتلاء، اللہ کے رسول سب سے زیادہ آزمائشیں کس پہ آتی ہیں، تکلیفیں کس پہ آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ تکلیفیں تو آتی ہی نبیوں پر ہیں. پھر جو جتنا ایمان میں پختہ ہوتا ہے، نبیوں کے قریب ہوتا ہے، اس پہ اتنی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں. اور ان آزمائشوں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں اس بات کی گارنٹی بھی دی ہے نا، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے. یہ تو لازم بات ہے کہ جب آپ کسی کو حق کی بات پہنچائیں گے تو آپ کو گالیاں سننی پڑیں گے، آپ کو ستایا جائے گا، آپ کو تکلیفیں پہنچیں گی. میں اور آپ کس باغ کی مولی ہو سکتے ہیں؟ میرے اور آپ کے محبوب سے اچھا اخلاق کسی کا نہیں ہے، اچھا کردار کسی کا نہیں ہے، اور کسی لحاظ سے کوئی کسی ایک چیز میں بھی آپ سے آگے نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ وہی لوگ جو ایک لمحہ ابھی علامہ صاحب جیسے ذکر کر رہے تھے نا، جب اللہ کے رسول کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے. آپ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں کو بلایا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا کہ آؤ، اور سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال کی زندگی گزاری ہے، بتاؤ تو صحیح کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو سب نے کہا تھا ما وجدناک الا صادقا و امینا، ہم نے آپ کو صادق و امین پایا ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا ہاں اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر حملہ کرنے والا ہے، بات مانو گے؟ کہا کیوں نہیں مانیں گے، کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہی نہیں ہے. کہا اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آؤ، نظر نہ آئے پھر بھی مانو گے؟ کہا پھر بھی اپنی آنکھوں کی تکذیب کر سکتے ہیں لیکن آپ کی بات کی تکذیب پورا نہیں کر منظر سکتے. نامہ بنایا نا. جی، اور پھر اگلے علم ہے جب اللہ کے رسول نے کہا نا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کی توحید کو مان لو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. تو اسی لمحے آپ کا چچا ہی، کہنے میں رشتے میں تو آپ کا چچا ہی تھا، اور کھڑا ہوا اور کہنے لگا تب اللہ کا یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تیرے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ گئے؟ کیا یہ بات کہتے ہوئے اس کی زبان شل نہیں ہوئی؟ یہ بات کہی کہ اے محمد تیرے ہاتھ نہیں ٹوٹ گئے، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا.
لیکن آپ نے پھر بھی صبر کیا, آپ نے نہیں جواب دیا, آپ نے یہ نہیں کہا کہ تو کون ہوتا ہے, میں کون ہوں, بلکہ اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا, تبت یدا ابی لہب وتب. تو قرآن نے اللہ کے رسول کی طرف سے جواب دے دیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کیا جا رہا ہے, آپ کے صحابہ کو ستایا جا رہا ہے, گرم کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے اور انہیں زخمی کیا جا رہا ہے, قدم قدم پہ غلام بنا کے انہیں رکھا جا رہا ہے. اللہ کے رسول کو اجازت مل گئی, آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان سب کو ستیہ ناس کر کے, ان کو تہس نہس کر کے یہاں سے چلے جاؤ, بلکہ آپ چپکے سے اللہ کے حکم پہ ہجرت کر کے چلے گئے. پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب فتح مکہ کے موقع پر سارے لوگ آپ کے سامنے, آپ کو ستانے والے, آپ سے جنگیں کرنے والے, آپ کو ہجرت پہ مجبور کرنے والے سارے سامنے ہیں, لیکن سب کو معاف کر دیا. جب ایک آواز یہ سنائی دی, الیوم یوم الملحمہ, کہ آج جنگ کا دن ہے, آج بدلے کا دن ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, آج بدلے کا نہیں, الیوم یوم المرحمہ, آج تو رحم کا دن ہے, آج تو معافی کا دن ہے. علامہ صاحب ایک منٹ کے اندر اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز. میں صرف, آپ نے ابتدا میں ایک بات کی تھی کہ وہ مکہ کا معاشرہ کیسا تھا, کہ آپ تھوڑا سا, چونکہ وقت کم ہے, وہ معاشرہ ایسا تھا. اچھا, وہ ابھی بھی سخت ہے, ابھی بھی ایسی ہے, اس کے اثرات ہیں. اور کفار و مشرکین کا وہ معاشرہ کہ جس میں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اسی معاشرے میں سرکار نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو جو تکریم دی ہے, جو عزت دی ہے. اور میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ کلما کانت جات فاطمہ عند ابیہا, کہ جب بھی حضرت فاطمہ اپنے بابا کے پاس آتی تھی تو حضرت فاطمہ کے احترام میں حضور کھڑے ہو جاتے تھے, اللہ اکبر, اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے تھے, حضرت فاطمہ کو اپنے مقام پر بٹھاتے تھے. اور بتایا ہے دنیا کو سرکار نے کہ میں رحمت للعالمین ہوں, اور میرے لیے جو رحمت ہے وہ بیٹی ہے میری فاطمہ. لیکن خانوادہ بھی تو عظیم تھا, عظیم, اتنی مصائب کے باوجود بھی خانوادہ نے کچھ نہیں کہا کہ ہمیں کمفرٹ چاہیے, آپ کن کاموں میں ہیں, سب کچھ قربان کر دیا, دین پر قربان کر دیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جو کچھ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا, چونکہ حضور کی تربیت تھی, سب کچھ انہوں نے اسلام پہ قربان کیا. اور آج اگر دین باقی ہے, اسلام باقی ہے, تو محمد اور آل محمد کی قربانیوں. بہت خوبصورت بات, اسی بات پہ ختم کریں گے. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, آج کا پروگرام یقینی طور پہ آپ کو ضرور پسند آئے گا, کیونکہ اس میں سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے بات کی. اس سے پہلے 6 ستمبر کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.